बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सुर्ख आंचल सीज़न 2, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 14वीं एपिसोड है और यकीनन आप लोगों को 13वीं एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उनका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था। रुशाने मैडम अपने पुराने कमरे में जो जा पहुंची थी और वहां से ना निकलने की कसम खा ली थी। उसने गहरा सांस भरते अपने मोबाइल के जानिब देखा। वहाँ कहीं मैसेजेस थे। वो यूनिवर्सिटी के लिए ही निकल रहा था। आयशा उससे पूछ रही थी कि वो यूनिवर्सिटी आ रहा है। उसने एक सेकंड के लिए उसके मैसेजेस देखे और फिर रिप्लाई कर दिया। अभी वो गाड़ी बाहर निकालता कि रुशाने सामने से आती दिखाई दी। खुशगवार हैरत से वो गाड़ी के शीशे से बाहर झांकने लगा। आप कहीं जा रही हैं मोहतरमा? चमकती आंखों से उसने पूछा था। जी, मगर आपके साथ नहीं, वो सुकून से बोली। वजह? जब मंजिल एक है तो रास्ते बदलने की क्या तुक बनती है। और एक बात दिमाग में बिठा लो, अब तुम मेरे कमरे में पहुंच चुकी हो तो मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं। बाहर लेकर जा रहे थे आप तो मुझे, वो ज़रा घसीले लहजे में बोली, क्योंकि यहाँ रहते हुए वो किसी से मुखातिब नहीं होना चाहती थी। कल मीनहा जब आई थी तो नूर तो उससे छुप गई थी, जबकि उसने रुशाने से माफ़ी मांगी थी और रुशाने कुछ कह नहीं सकी, मगर फ़िलहाल वो उस घर से दूर चली जाना चाहती थी। तभी सुबह सुबह निकल रही थी, कहाँ मालूम नहीं था। रोशी, गाड़ी में बैठो। ज़रा आपकी उसकी पोजीशन समझ आ गई थी। तभी सीरियस होते बोला, नहीं बैठना मुझे। आप अपनी फैमिली और अपनी फैमिली के इश्यूज़ को सॉल्व करें। ज़ार मैं क्या हूँ, आप मेरे साथ क्या हुआ, लोग आने वाले नए हादसे से पिछला हादसा भुला चुके हैं। गुस्से से कहकर वो वहाँ से चली गई, जबकि ज़रियाब ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता, सामने से जैन भी अंदर दाखिल हो रहा था। रुशाने को देखकर वो एकदम उसकी तरफ बढ़ा, जबकि रुशाने पढ़कर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। चलें, उसने कहा और गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए। ज़रियाब शर्मिंदा सा रह गया। जैन का उतरता चेहरा उसे अच्छा नहीं लगा। जैन वहीं रुक गया और ज़रियाब गाड़ी में बैठकर गाड़ी को घर से बाहर निकाल चुका था। बाप है वो तुम्हारे, उनसे गलती हो गई, तुम दिल बड़ा कर सकती हो, वो उसे समझाने लगा। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है, उसने दो टोक जवाब दिया। अगर मैं भी यकीन न करता तो मेरे साथ भी तुम ना बैठती। अभी तो सिर्फ घर पर तवज्जो देने पर भड़क रही हो, जबकि वहीं घर वाले तुम्हारे भी हैं। वो हल्का सा हंसा। मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। उसने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा। ठीक है, यहीं उतार दे मुझे फिर। रुशाने यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। रोशी, कब तक सबसे मुंह मोड़ोगी? मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। सर मैं नहीं अभी किसी चीज़ पर फोकस कर सकती, प्लीज़, वो बेबसी से बोली। टेक इट इजी, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। उसने उसका गाल सुलाया और रुशाने के हर एहतजाज की नफ़ी करता रहा, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उसने उसे क्लास में जाने का कहा। रुशाने वहीं जम गई। वो जाना ही नहीं चाहती थी, फिर वो उसे ले आया था। वो नहीं करना चाहती थी दुनिया से सामना, जबकि ज़रियाब ने उसकी हिम्मत बांधी और उसे क्लास में जाने के लिए फ़ोर्स किया। वो क्लास में दाखिल हुई तो क्लास का शोर एकदम थम गया। रुशाने ने सबको निगाह उठाकर देखा। तुम क्यों आई हो हमारी क्लास में? एक लड़की बोली। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और तुम एक गंदी मछली हो। ज़ार सर तुम्हें कितना भी ढांप ले, क्या हमें पता नहीं है? क्या हमने देखा नहीं तुम्हारी तस्वीरों को? शेम ऑन यू रुशाने, शेम ऑन यू। पूरी क्लास ये कहने लगी ज़ोर ज़ोर से, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। और उन सब के बीच बैठी आयशा मुतमईन से उसके पूरे वजूद की कपकपाहट को नोट कर रही थी। सबने रुशाने की तस्वीरें खोलकर उसके सामने कर दी और रुशाने चकराकर ज़मीन बोस हो गई। क्या इज्जत रह गई थी उसकी, क्या था अब उसके पास? सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर की दुनिया में भी वो बेआबरू थी। वो गिरी तो सर डाइस पर लग कर फर्श पर लगा और रुशाने बेदम सी हो गई, जबकि किसी के भागते कदमों की आहट कानों में महसूस हो रही थी। रोशी, वो ज़रियाब था, उसे झंझोड़ रहा था और रुशाने जैसे गहरे अंधेरे में चली गई, जहाँ से रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। इमरजेंसी में वो उसे लेकर हॉस्पिटल भागा था और लाइबा को वहाँ मौजूद देखकर कुछ तसल्ली हुई, जबकि ज़रियाब बहुत घबरा गया था। लाइबा भी परेशानी से उसको इमरजेंसी में ले गई, जहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई और गहरे सदमे के बायस बेहोश होने की वजह से उसकी दिमागी हालत स्टेबल नहीं थी। ज़रियाब मुठ्ठियाँ भींचे खड़ा था। लाइबा ने उसकी जानिब देखा। कम अज़ कम रुशाने को कल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उसने कहा तो वो सर हिला गया। सब मेरी गलती, सब मैं इतना लापरवाह हो गया हूँ। वो खुद पर गुस्सा करता दीवार पर मुक्का मार गया। लाइबा ने जबकि उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हैं आप? वो अपना हाथ भी ज़ख्मी कर लेता।
نہیں تمہیں نہیں پتہ میں بہت لاپرواہی کر رہا ہوں. میں نے زبردستی اسے یونیورسٹی جانے پر فورس کیا. لیکن یہ عام بات نہیں. اس شخص نے ساری دنیا میں یہ سب پھیلا دیا. وہ سر تھامے بیٹھا تھا. کیا ہم حیدر کو فون کریں؟ وہ زریاب کو بے چین دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگی. دونوں نے ہی ابھی گھر پر اطلاع نہیں کی تھی. نور والے معاملے نے پہلے ہی سب کو بے حد افسردہ کر دیا تھا. عارض تو شاید اپنی بیٹی سے نگاہ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. زریاب نے جبکہ نفی میں سر ہلایا. میں اپنے معاملات خود حل کر سکتا ہوں. میرا بس ایک کام کر دو. وہ بولا تو لہجے میں روشانی کے لیے بے حد فکر تھی. اس کا خیال رکھنا. مجھے ابھی یہاں سے جانا ہوگا. نہیں ہم نہیں رکھیں گے اس وقت روشانی کو. سکون کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو روشانی کو لے کر یہاں سے چلے جانا چاہیے. وہ ذہنی طور پر اچھا محسوس کرے گی. اس نے مشورہ دیا اور زریاب تو پہلے سے ہی یہ سوچے بیٹھا تھا. اس نے سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھا. لہبہ البتہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی. زریاب کا کتنا بڑا دل تھا. لیکن حقیقت تو یہ بھی تھی کہ روشانی کو سب پہلے سے جانتے تو روشانی پر بے اعتباری نہیں بنتی تھی. اگر لائبہ پر ایسا وقت آ جاتا تو کیا حیدر اس کا اعتبار کرتا؟ اچانک اس کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا. آج صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ نکل گیا تھا. کہہ کر گیا تھا ڈیڈ کے پاس جائے گا, رخصتی کی بات بھی کرے گا اور جو ان کی بات ہوگی وہ بنا لڑے سنے گا بھی. اتنی فرما برداری حیدر سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی. تبھی وہ مسکرا دی تھی. لیکن اس کے بعد اب وہ بے حد انسیکیورٹی کا شکار ہو رہی تھی کیونکہ حیدر نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. معلوم نہیں کیوں اس کا دل ڈرتا تھا کہ حیدر اس سے بس وہی چاہتا تھا جو وہ حاصل کر چکا ہے. اب مزید اسے اس میں دلچسپی نہیں رہی ہوگی. اس کا بار بار موبائل اٹھا کر چیک کرنا اس کی بے چینی کی علامت تھی. زریاب البتہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا. وہ روشانی کے پاس آ گئے جس کو ہوش آ گیا تھا. لائبہ ایک دم اس کی سمت بڑھی. تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی جبکہ روشانی نے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتی بری طرح رونے لگی. تبھی زریاب بھی اندر آ گیا اور ایک دم وہ بے ساختگی میں اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ لائبہ کی وجہ سے رک گیا اور شاید لائبہ نے بھی محسوس کر لیا تھا. تبھی وہ وہاں سے بعد میں آتے ہیں کہہ کر چلی گئی اور اس کے جاتے زریاب نے روشانی کی جانب دیکھا جو شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. آئی ایم ریئلی سوری. میں اب کبھی تمہیں فورس نہیں کروں گا کسی بات کے لیے. وہ اسے بے چینی سے بازوؤں کے ہلکے میں بھر گیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے ظاہر؟ یہ میں کیا کروں؟ میرا قصور کیا ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی روتی ہی چلی گئی. اس کی ہچکیاں زریاب کے دل پر گر رہی تھی. زریاب نے اس کے ریشمی بالوں کو سلایا. یہ جو کوئی بھی ہے آئی سویئر میرے ہاتھوں اپنی جان گنوائے گا. وہ مدھم لہجے میں کرایا جبکہ وہ سسک رہی تھی. سب جانتے ہیں, سب نے وہ تصاویر دیکھی ہے. میں قسم کھاتی ہوں میں نے یہ ایسا کچھ. شش. اس نے اس کے خشک ہوتے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے کامتے ہونٹوں کو نرمی سے سلایا. مجھے علم ہے, میں سب جانتا ہوں. میں تمہارے سامنے اس شخص کو ضرور لاؤں گا. ٹرسٹ می. میں اس دن تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کو ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے یوں ہی بدنام نہ کر دوں. وہ اس کا گال سلا رہا تھا جس کی آنکھ کا پانی بس بہہ رہا تھا جیسے تھمنے کی کوئی جواز نہ ہو. ٹیک اٹ ایزی پلیز. میں نہیں ہوں گی. آپ مجھے زبردستی لے کر گئے تھے. زبردستی کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ کے پاس دماغ نہیں ہے. وہ اب بھڑکی جبکہ زریاب اس کے بھڑکنے پر لب دبا گیا. جب دیکھو اپنی مرضی. میں آپ سے چھوٹی ہوں تو یہ مطلب نہیں دادا ابو بن جائیں گے. مجھ پر اپنی مرضی سے غصہ کر کے ڈراتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں. وہ گھورنے لگی. اب صرف پیار کروں گا. وہ آہستگی سے اس کی کلائی پر لب رکھ گیا. روشانی نے کلائی کھینچ لی. چیپ حرکتیں نہ کرے میرے ساتھ. اس نے آنسو صاف کر کے ذرا غصے سے کہا. میاں بیوی میں کچھ چیپ نہیں ہوتا اور تمہاری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ تو یاد ہوگا ہی کہ تم میری بیوی ہو. آفیشلی ناؤ. وہ سکون سے بولا. تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کا ذہن کسی اور سمت گیا تھا تو اسے جیسے بالکل فرق نہیں پڑا. اس تو کا جواب میں تمہیں کشمیر میں دوں گا. وہ نفی میں سر ہلاتا بولا. کیا مطلب ہم کشمیر جا رہے ہیں؟ ایک دم وہ اس کی سمت حیرانگی سے دیکھنے لگی. بس تمہیں بس پسند ہے نا؟ وہ مسکرایا. بہت. روشانی بھی مسکرائی اور بھیگی پلکوں سے وہ مسکراتی بہت حسین لگی. زریاب نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی. اس کا گال تھپ تھپایا. ہم رات تک نکل جائیں گے. تم سفر کے لیے تیار ہو؟ وہ سوال کرنے لگا. مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے زار. وہ سفر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. وہ بولی تو زریاب اس کی فیلنگ سمجھتا ہوا سر ہلا گیا جبکہ روشانی سر جھکا گئی. ہے
اسے اچھی نہیں لگی اس کی اداسی. وہ اس کے پاس بیٹھ گیا جبکہ رشانے اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی. کیا پھیل کر بیٹھ گئی ہو؟ ادھر ہو. اس نے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا. آپ یہاں لیٹیں گے؟ رشانے کی آنکھیں باہر نکل آئی حیرانگی سے. بالکل. وہ مسکراہٹ روکتا بولا. نہیں آپ جائیے یہاں سے. لائبہ ہے یہاں. واہ میں تم پر مر رہا ہوں اور تم مجھے دفع کرنے کی باتیں کر رہی ہو. ویسے مائی ڈیئر وائف یہ بھی کچھ برا نہیں ہے. ہاسپٹل میں ایک ڈھلتی شام کے دوران میں اور تم اس تنگ سے بیڈ پر. کافی ایڈونچر سا ہے. اس نے پردے آگے کیا اور ڈور لاک کر دیا. رشانے گھبرا کر کھڑی ہو گئی. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہاسپٹل ہے. ڈونٹ وری یہاں پہلے بھی یہ ہو چکا ہوگا. وہ ہنسا جبکہ رشانہ سمجھ نہیں سکی. تمہیں لگتا ہے حیدر بھائی نے اس ہاسپٹل کو بھی چھوڑا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کسی نہ کسی کمرے میں وہ بھی اس تنگ بیڈ پر ضرور لیٹے ہوں گے. وہ ہنستے ہوئے بولا جبکہ رشانے توڑتے رنگوں سے اس کے قابل دید سکون کو دیکھ رہی تھی. آپ جائیے. میں کہیں نہیں جا رہا. پھر میں غصہ کروں گا تو تمہیں ہی شکوہ ہوتا ہے. وہ سنجیدگی سے اسے اپنے پاس لیٹنے کا کہتا بولا. سہار. رشانے نے نفی کی. شٹ اپ. جبکہ وہ بے رخی سے بولتا اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے حصار میں قید کر گیا جبکہ رشانے کی ہمت اس کے سینے سے لگی تھی اور وہ اس پر بالکل اپنے وجود کا مکمل بوجھ دیے اسے خود میں سموئے لیٹا تھا. ذریعہ کی سانسیں رشانے کے کانوں کی لو کو چھو چھو کر گزر رہی تھی اور وہ کانپ ہی اٹھی تھی جبکہ وہ اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے بھی اپنی پر اترا ہوا تھا. ذریعہ میں مر جاؤں گی. پلیز مجھے چھوڑ دے. وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کرتی بولی. ذریعہ مسکرا دیا. ہلکے ہلکے اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھا. ایک بار یہ یا 100 بار تمہیں مجھ پر مرنا ہی ہوگا. اب آواز مت نکالنا ورنہ پڑوس والے کمرے کا پیشنٹ اٹھ کر آ جائے گا. وہ بولا اور اس کے ریشمی بال کو گردن سے ہٹاتا وہ اس کی گردن پر جھکا. سہار. وہ کانپ اٹھی مگر دھڑکنوں کی بے ترتیبی پر عجیب سے احساس میں مبتلا سی ہو گئی تھی. یہ لمحے عجیب تھے جیسے ہر احساس پر بھاری, جیسے ہر چیز کو اس کے ذہن سے فراموش کر دینے والے, جیسے اس کی تکلیف اس کے چھونے سے بہت کم پڑ گئی ہو. وہ سوچے وہ منظر جو دماغ میں آ کر بار بار اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اس وقت آنکھیں بند کرتے اس کے رحم و کرم پر اسی کے بازوؤں میں پڑے وہ سب بھلا چکی تھی جبکہ ذریعام نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا اور اس کے سانسوں کو خوبصورتی سے اور بھی مدھم کر دیا. رشانے نے ڈرپ لگا ہاتھ اس کے گال پر رکھا جسے ذریعام نے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں قید کیا مگر سوئی کی چبھن سے وہ مچلی, لیکن ذریعام نے دوری کو مناسب نہیں سمجھا. اس کا ہاتھ دور کرتے وہ جا بجا اس پر اپنی وارفتگیوں کی برسات کرنے لگا. رشانے کچھ مچلی اور ان لمحات کا سلسلہ طول پکڑتا کہ ذریعہ کے موبائل پر کال آنے لگی. اس نے بڑی ہی ناگواری سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. رشانے بھی بہکی بہکی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جبکہ ذریعہ نے اس کی انہی سوجی آنکھوں پر پیار کیا اور موبائل اٹھایا. عائشہ کی کال تھی. رات کے 8 بج رہے تھے. اس وقت کال کیوں کر رہی تھی وہ؟ رشانے نے نمبر نہیں دیکھا تھا. وہ اپنی سانسوں کا انبار کر رہی تھی. اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور تکیے پر کونہی رکھ کر اسے دیکھنے لگا جبکہ رشانے نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور ذریعہ ہنس دیا. بڑے ہی بے شرم ہیں آپ, وہ آہستگی سے بولی. اور تم ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہو. میں نے کہا آواز نہیں نکالنی اور تم نے. زار. وہ اس کے منہ پر شرم سے سرخ پڑتی ہاتھ رکھ گئی جسے ذریعہ نے نرمی سے چھوا. آئی تھنک اب میں ہوش میں آنا ہوگا میم, وہ افسوس سے بولا. شکر ہے خدا کا. وہ اس کے ہٹنے سے خود پر سے ایک بھاری بوجھ ہٹتے ہوئے ساختہ بولی جبکہ ذریعہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا. شروعات ہے میری جان, آگے آگے دیکھتی جاؤ. آنکھ دباتا وہ اسے ڈرا گیا تھا. پھر تو میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی, وہ منہ بنا کر بولی. اٹھا کر رہ جاؤں گا. پورا رائٹ رکھتا ہوں. اب بڑبڑ بند کرو اور اٹھو. ڈرپ بھی ختم ہو گئی ہے. وہ ڈرپ دیکھتا بولا جبکہ رشانے اب بھی منہ پھلائے ہوئے تھی. ذریعہ اور رشانے کے جانے کی اطلاع سالار نے سب کو دے دی تھی کیونکہ ذریعہ نے صرف سالار کو انفارم کیا تھا اور سالار نے زین اور رمشا کو بتایا تو دونوں ہی خاموش رہ گئے. اپنی ہی اولاد پر بے اعتباری کر کے دونوں ہی بے چین تھے. راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی جبکہ کئی بار وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر وہ ہر اس جگہ سے بھاگ جاتی جہاں وہ دونوں ہوں. آخر کو مان تھا اسے اپنے باپ پر, اپنی ماں پر جو ٹوٹا تھا اور عائشہ اس کا ایک ایسا دشمن تھا جو
اس کی سانسوں کو بھی کھینچ لینا چاہتی تھی اور رمشا کو وہ لڑکی بے حد بری لگتی تھی، جبکہ شہری کو تو شاید اب بھی بہن پر اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اس دن کے بعد اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، روشانی کے تو پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، جبکہ دوسری طرف عارض اور عائد بیٹی کا سامنا کرتے تو کس منہ سے کرتے؟ ان دونوں کی وجہ سے اس کو جو داغ لگا تھا وہ کیسے دھلتا؟ عائد نے حیدر سے کیس کی بات کرنی تھی، مگر وہ دستیاب ہوتا تو بات ہوتی، معلوم نہیں کہاں تھا، اور سالار کو البتہ اس پر بے حد غصہ تھا۔ وہ اس کی کالز کے بعد بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، نور کمرے میں تھی، جبکہ عائد اس کے لیے ابھی کھانا لے کر گئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بولی تھی، اس نے صرف حیدر اور دریاب سے بات کی تھی اور وہ شکایت دی تھی، اور اس کے بعد لبوں پر تالے ہی ڈال دیے کہ عائد اس سے 1000 سوال کرتی مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ شاید ان دونوں سے بات کے بعد منہ پر کفا لگا لیا تھا کہ کسی سے نہیں بولے گی۔ سالار، کبیر، نینا، زمل، زین، رمشا سب نے اس سے بات کرنی چاہی تھی مگر وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ حیدر کو اندر آتے دیکھ سالار کو اتنی تپ چڑھی کہ اپنے پاؤں سے چپل اتار کر اس نے کھینچ کر ماری، جو اگر وہ فوراً نیچے نہ جھکتا اس کے منہ پر ضرور سالار کے پاؤں کے سائز کا نمبر چھپ جاتا۔ گھر آتے ساتھ ہی گولہ باری شروع کر دی آپ نے۔ یار مصروف تھا تبھی نہیں آ سکا۔ تیری مصروفیت کی ماں کی آنکھ، تجھے میں نے کہا تھا گھر پہنچ، اور میرے کہنے کے 2 دن بعد گھر آ رہا ہے تو؟ وہ دھاڑا۔ ڈیڈ قسم اٹھوا لے بزی تھا، ورنہ آپ کو کون کافر اگنور کرے گا؟ وہ تم ہی ہو۔ وہ دوسری چپل بھی اتارنے لگا، جبکہ سالار نے زمل کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ موم، آپ کا شوہر پاگل ہو رہا ہے یار۔ وہ مڑ کر بھاگتا کہ اس کی کمر پر چپل لگی تھی، جسے منہ بنا کر وہ سہ گیا اور کمر سلانے لگا۔ سائیکو، سکون سے بولا تھا وہ۔ یہ باپ کی عزت ہے اس کی نظر میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ سالار آگے بڑھا، جبکہ کبیر نے اسے روکا اور حیدر کو بھی گھورا جو دان نکال رہا تھا۔ پلیز بڑے پاپا، اب ان کی حمایت لینے مت بیٹھ جائیے گا۔ وہ ان سب کے بیچ بیٹھتا بولا۔ جینا حرام کر رکھا ہے، ایسی کوئی گھٹیا اولاد پلے پڑی ہے میرے۔ بزرگوں، یہ اپنے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ دادا مجھے سب بتا کر گئے ہیں آپ کے بارے میں، کیا چیز تھے آپ۔ اگر آپ کے اوپر 2 ہاتھ آ گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کا قصور ہے، کیونکہ دنیا میں لانے کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ اور سالار کا ہاتھ اٹھتا وہ زبان دبا گیا۔ ماں کہاں ہے؟ اس نے باپ سے ہی پوچھا، جبکہ وہ گھورنے لگا تھا اسے۔ نہایت ڈھیٹ لڑکا تھا، مجال جو کسی بات کا اثر ہو۔ مجھے لگتا ہے موم کی کمی ہو رہی ہے آپ کو۔ موم! وہ چیخا، اور زمل جو عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی جلدی سے باہر آئی۔ اپنا چاند سا چہرہ اپنے شوہر کو دکھا دے، پاگل ہو رہے ہیں۔ ہنستے ہوئے اس نے موم کو کہا، جبکہ وہ ان سب کے سامنے حیدر کی بات پر سرخ رہ گئی، اور اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی وہ سارے ہی مسکرا دیے، کیونکہ واقعی اسے دیکھ کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ زمل تو پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اب بھی کرے غصہ؟ اب کہاں جا کر سو گیا؟ وہ اب اسے چڑھانے لگا۔ منہ بند کرو، اپنا کام کی بات کرو، سالار نے جھڑک دیا، جبکہ حیدر نے مسکرا کر سر جھٹکتے ان سب کی جانب دیکھا۔ ایسا کون سا معمہ ہے جو بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ اور میری بھی ضرورت پڑ گئی؟ وہ بولا، جبکہ زین نے اسے ٹوکا۔ ہر بات اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا تم سمجھتے ہو حیدر، معاملات کو سنجیدگی سے لو، یہ تمہارا بھی گھر ہے، اس گھر کے معاملات میں انٹرفیئر تمہارا بھی حق ہے۔ میں کسی چیز کو آسان نہیں سمجھتا، مگر میں لوگوں کی مرضی پر چلنے کا عادی نہیں ہوں۔ زور زبردستی سے وہی سب ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اور مجھے پتہ ہے یہ میرا گھر ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں آپ سب کا زیادہ احساس تب ہوتا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزارتا۔ خیر، وہ سر جھٹک کر سنجیدگی سے کہتا۔ اب عارض کو دیکھ رہا تھا، سبھی خاموش ہو گئے تھے اس کی بات پر۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے وہ فیصلہ اور وہ انسان ٹھیک لگا تھا، تبھی میں نے اس کا انتخاب کیا تھا، عارض بولا، جیسے اس خود کو بھی ان سب کے ساتھ مطمئن کر رہا ہو کہ ایک باپ ہونے کے ناطے اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ آپ کو تو عائد چچی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی سب کر لینا بھی ٹھیک لگا تھا، تب آپ کے ایپ کو ڈھانپ لیا آپ کے باپ بھائیوں نے، یا پھر اس عورت نے جو آپ سے پیار کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا چاچو کہ آپ کے عیب ہر وقت ڈھانپ دیے جائیں گے۔ کھڑاک سے عارض کے منہ پہ اس نے یہ بات ماری تھی جہاں اس کے رنگ اڑے۔ وہی سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کی زبان بولوں تو میں دریاب نہیں ہوں جو سر جھکا کر جی ڈیڈ، جی چاچو اور جی بڑے پاپا کہہ دیں گا۔ میری سوچ ہے الگ، اور میں اسی کے حساب سے بات کروں گا۔ صاف ٹکا سا جواب دے کر وہ سکون سے بیٹھ گیا۔
لیکن بیٹے یہ غلطیاں نکالنے کا وقت نہیں ہے، جو ہو چکا ہے اسے بدلا تو جا سکتا ہے۔ اس لڑکے نے ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، قصور اس کا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اس کے دامن میں داغ لگا۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے خلاف کیس لڑو۔ کبیر بولا تو حیدر سیدھا ہوا۔ بڑے پاپا آپ کو یہ بکواس نہیں لگتی؟ ایک بھاگے ہوئے شخص کو کھوج کر میں یہاں لاؤں اور اس کے خلاف کیس لڑوں، اس بات پر کہ بیٹھے بیٹھے طلاق کیوں دی اس نے، جبکہ ایک انسان کہہ چکا ہے اسے نور آپی نہیں پسند۔ حیدر اتنا منہ پھٹ ہونا اچھا نہیں ہے۔ عارض نے تپ کر اس کی جانب دیکھا کیونکہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا اس کا بنا لحاظ کیے بولنا۔ اتنا خود غرض ہونا بھی اچھا نہیں تھا چاچو، وہ ترکی بترکی بولا۔ حیدر، سلار نے اسے ٹوکا کہ اپنی زبان کو بریک لگاؤ، آخر کو اس کے بھائی تھے جنہیں وہ مسلسل سنا رہا تھا۔ حیدر لب دبا گیا۔ وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ ڈیڈ سے لڑے گا نہیں۔ تم اگر نہیں لڑنا چاہتے تو ٹھیک ہے، عارض نے ناگواری سے کہا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ سلار اس کی ڈیلنگ دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا سوائے اس کو ٹوکنے کے وہ اپنے کام میں مستعد تھا۔ شاید وہ لاپرواہ تھا، لیکن نہیں، وہ لاپرواہ نہیں تھا۔ روشانے والی بات پر اس نے سلار کو 2 لفظوں میں ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے رہ کر بھی اعتبار نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر، اور پہلی بار سلار شرمندہ ہوا تھا کیونکہ وہ خود بھی پریشان تھا۔ آخر روشانے نے کیا کیا ہے؟ وہ ایسے ہی اتنا بڑا نام نہیں تھا۔ وہ اپنے ہنر سے واقف تھا کہ جب بات وہ کرے گا تو کسی ایک کو نہیں 100 کو بھی قائل کر سکتا ہے، جبکہ بظاہر وہ بے حد لاپرواہ تھا کہ کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ اگر میں اس کیس میں انوالو ہو گیا تو آپ کے دوست کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے میرے حق پر آنکھ رکھی تھی۔ وہ بولا تو لہجے میں سارم کے لیے گھراہٹ تھی کیونکہ وجہ تو لائبہ ہی تھی، جبکہ سب ایک دم چپ ہوئے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے اس شخص سے آپ ہی کی شادی کرا دے جسے ذلیل کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ اس کی بات پر سب کے دماغوں میں ایان کا خیال آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ عارض غصے اور حیرانگی سے بولا۔ آپ ضرور ہو گئے ہیں۔ یہ کیس ویسے لڑنا نور آپی کو مزید تکلیف دے گا کہ طلاق دینے کے باوجود وہ ان کی جان اب بھی نہیں چھوڑ رہا، اور شاید آپ بھائیوں کو شوق ہے اپنے بچوں کو تکلیف دینے کا۔ اینی ویز میں اس میں انوالو نہیں ہوں گا کیونکہ وہ ہنسا، آپ لوگ میری فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ باپ کو آنکھ دبا کر کہتا وہ اٹھ گیا، جبکہ ان سب کو ایان کا نام دے کر سمجھا گیا تھا کہ وہ بیکار سارم کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب نے زیادتی کی اپنی اولاد کے ساتھ، ان کو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں لینے دیے، اور اب بھی ان کی زندگی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ ذہن پر سوچ نظروں سے غیر مرئی نقطے کو گھورتے نفی میں سر ہلاتا بولا، روشانے کے ساتھ بھی تو بے اعتباری کر کے زیادتی کی تھی اس نے، جبکہ سلار نے بھی حیدر کو خود سے اور سب سے جدا کیا تھا، اور عارض نے نور کو زبردستی سارم سے شادی پر مجبور کیا۔ کیا وہ سب وہاں سے رفتہ رفتہ اٹھ گئے؟ اذان اس کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ حیدر اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اب اگلا قدم کیا لینے والا ہے۔ اذان بھی سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ یعنی اب تم کوئٹہ جا رہے ہو؟ اذان نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے گھسیٹ کر یہاں لاؤں گا، حیدر دانت پیس کر بولا، جبکہ اذان مسکرایا۔ گڈ پلان، ٹھیک ہے، تم کوئٹہ جاؤ اور جس دن بھی تمہاری واپسی ہو مجھے بتانا، تمہارے لیے شاندار پریس کانفرنس کا انتظام میری طرف سے ہوگا، وہ بولا۔ لہجہ عجیب تھا۔ حیدر نے اس کی سم دیکھا اور سر ہلایا۔ اذان مسکرا دیا۔ حیدر عجلت میں اٹھا۔ پھر ملاقات ہوگی کہہ کر وہ باہر نکلا اور اذان نے مڑ کر اس کی سم دیکھا۔ حیدر، یہ تو تم اوور سمارٹنس میں مرنے والے ہو، یا پھر تمہارے پاس اب وہ دماغ نہیں رہا، یا نہ وہ نظر جو عقابی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور خود بھی اٹھا، بازو میں ایک دم ٹھیس سی اٹھی، مگر وہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدر اپنے گھر کے لیے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ فریش ہونے کے بعد اپنی فلائٹ بک کرانے کا تھا۔ وہ مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور تبھی خیال آیا کہ اس نے لائبہ کو نہ کال نہ ہی میسج کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ موبائل اٹھا کر ابھی اسے کال کرتا کہ اسکرین پر اس کی کئی کالز شو ہوئی۔ وہ مسکرا دیا، ابھی ڈائل ہی کرنے لگا تھا کہ گاڑی کے سامنے کوئی آیا اور اس نے بڑی مشکل سے فوراً گاڑی کو بریک لگائے۔ چلتے روڈ پر اس کی فارچونر کے ٹائر چرائے اور وہ عجلت میں باہر نکلا۔ پہلے ہی بدنام زمانہ تھا وہ، اور اس کی پیشانی پر تمغہ لگ جاتا کہ حیدر نے قتل بھی کر رکھے رہے۔ ہیلو ایکسکیوز می، اس نے اس لڑکی کو سیدھا کیا۔ معلوم نہیں کون تھی، البتہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس نے لڑکی کو بازو میں اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دروازے پر حیدر کو دیکھ کر واچ مین نے دروازہ کھولا اور نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ کبھی رات کو تو کبھی دن میں، ہر کچھ عرصے میں نئی لڑکی، اس نے سوچا اور دروازہ بند کر دیا۔ امین، حیدر نے اندر داخل ہوتے آواز لگائی، اور امین معلوم نہیں کہاں تھا۔ اس کی آواز پر دوڑ کر نکلا اور حیدر کے سامنے آ گیا۔
फर्स्ट एड बॉक्स और जूस के साथ पानी का ग्लास भी दो मुझे। आई थिंक ये होश में ही है, बस मदहोशी है शायद। वो इस लड़की का गाल थपथपाता बोला। हैदर साहब ये कौन है? अमीन के सवाल पर उसने तप कर देखा। मेरी माँ है। अरे यार, तुम्हें जो कहा है वो करो, वो कल्स कर बोला तो अमीन ने भी बिल्कुल वही सोचा जो बाहर वॉचमैन ने सोचा था। वो चीज़ें लेने चला गया। तब तक हैदर उस लड़की के गाल थपथपा रहा था जो रफ्ता रफ्ता होश में आ रही थी, और जब उसने पानी का छींटा मारा तो वो लड़की एकदम आंखें खोल गई, जबकि हैदर उसके सामने था। आर यू ओके? मैं डॉक्टर को बुलवाऊँ? उसने सवाल किया और जूस का गिलास दिया। नो नो थैंक्स, वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जबकि अमीन एक तरफ खड़ा था। उसने जूस का गिलास पिया और अमीन ने जल्दी से पकड़ लिया। वो उठने लगी तो हैदर ने उसे बैठने का कहा। थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका सर चकरा रहा होगा, याददाश्त चली जाती है, फिर बड़ी दिक्कत से वापस लौटती है। वो अपना एक्सीडेंट याद करता हंसा, जबकि वो लड़की भी मुस्कुरा दी। अमीन, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो, वो बोला। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ़ में ना पड़े, मैं चलती हूँ बस, वो बोली। अरे नहीं, रिलैक्स, बैठ जाइए, उसने फिर से कहा, और अमीन खाने का एहतमाम करने चला गया। नाम क्या है आपका? हैदर ने अमीन को कॉफ़ी का कप का कहा और उसके सामने बैठ गया। आलिया मोइस, उसने मुस्कुराकर बताया। गुड, हैदर मुर्तज़ा, हैदर ने अपना तारुफ कराया। ओह, नामी गरामी वकील, वो लड़की पहचान गई थी। हाँ, जिसे लोग पागल और साइको भी कहते हैं, वो शानिया चुकाकर बोला। जिसका चैम्बर टूट चुका है, जिससे लाइसेंस भी ले लिया गया है, वो लड़की आगे बोली। हैदर हंस दिया। हाँ, जिसका दुश्मन अपनी मौत के करीब है, वो बोला तो वो लड़की हंस दी। गुड लक, लगता नहीं है कि आप पागल हैं। पागलपन तो इंसान के अंदर होता है, जो वक्तन फ़वक्तन नज़र ज़रूर आता है। यानी आप मानते हैं आप पागल हैं? बिल्कुल, उसने कॉफ़ी का मग पकड़ते कहा। स्ट्रेंज, वो फिर से मुस्कुराई। आर यू सिंगल और मैरिड? तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के दिन मैंने आप लोगों को 2 एपिसोड्स इसीलिए प्रोवाइड किए कि कल आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई। कल भी कोशिश करूँगी कि इतने ही टाइम की आप लोगों को 2 एपिसोड्स दे दूं, और मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूँगी। डोंट यू वरी गाइस, बस मैं मेन चैनल पर वीडियोस देने की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रही। और फिर मेरी भांजी आई हुई है, उसने नाक पर दम किया हुआ है, वो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करने देती। तो फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।